मुर्शिदी अत्तार मुर्शिदी अत्तार मुर्शिदी अत्तार मुर्शिदी अत्तार को सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि मैं अपने जज्बात का इजहार करूं और अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करूं, ज़िंदगी में पहली बार मैं मिस्र आया हूं और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज पहले ही दिन इतनी मोहब्बतों का इजहार मिलेगा और इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जमा होंगे। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर बयान शुरू करने से पहले एक्चुअली एक ऐसी हस्ती, कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ लोगों से बड़ा दिली अटैचमेंट होता है, बड़ा दिली प्यार होता है। जिन शख्सियात से, मजहबी शख्सियात से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, उनमें एक ऐसी हस्ती हैं जिनका मज़ार मुबारक मिस्र में है। तो मैं सच्ची बात है बड़ा एक्साइटेड हूँ उनके मज़ार शरीफ पर जाने में, और नीयत यह है कि उनका कसीदा उन्हीं के मज़ार पर उनको सुनाना है इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी सुन्नत का तारिक, सुन्नत को तर्क करने वाला क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहूँगा आपकी, और ये मेरा समझ लें कि आज बयान का एक अहम टॉपिक भी है कि आज एक अजीब फिनोमिना, एक अजीब फिलॉसफी दुनिया में लाई जा रही है कि जनाब सुन्नत ही है ना, फ़र्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, सुन्नत पर अमल कर लिया ठीक है। आज के दौर में ज़रूरी नहीं है इतना सुन्नत पर अमल करना। ये कहाँ से हम सीख रहे हैं? ये कौन सा मैसेज कन्वे हो रहा है? अरे आशिक रसूल के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मेरे आका का तरीका है मैं वो उसे अपना लूँ। आज लोग न लिबास की सुन्नत पर ध्यान दे रहे हैं, न चेहरे पर उनकी सुन्नत नजर आ रही है, ना उनकी गुफ्तगू में सुन्नत नजर आ रही है। यहां तक कि तालिब इल्म दीन है, अरे दीन के दाई बन रहे हैं, मगर सुन्नतों से वो भी दूर नजर आ रहे हैं। खुदारा समझिए, बिलखुसूस जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप तो मुक्तदा हैं, आप कौम के रहनुमा हैं, आपने जाकर बहुत बड़ी कम्युनिटी को लीड करना है। आपके असातिज़ा ने आपको भेजा होगा, आप किसी जामिया की उम्मीद होंगे, आप किसी शहर की उम्मीद बनकर आए हैं कि हमारे शहर से एक आलिम दीन अल अज़हर पढ़ने गए हैं, वापस आएंगे तो बेहतरीन इल्म सिखाएंगे, बेहतरीन स्कॉलर ऑफ इस्लाम बनकर आएंगे। लेकिन अगर उसी आलिम दीन में सुन्नत नहीं है, उसी आलिम दीन में नबी पाक के तरीके पर तसल्लुब नहीं है, इश्क रसूल की वो शमा जो आहिस्ता आहिस्ता मदम होती जा रही है। हम इसलिए तो इजिप्ट नहीं आए थे, हम इसलिए तो यहां नहीं आए कि जो हमारे असातिज़ा ने हमें चाशनी इश्क रसूल की पिलाई, जो हमें अमल की तरफ वो लेकर आए, वो यहां आके मदम पड़ जाए। अरे इल्म तो उलमा ने लिखा कि इल्म बदन है और अमल उसका जेवर है, अमल उसका लिबास है। और आलिम सुन्नत से दूर कैसे रह सकता है? जरा सोचिए, अगर आलिम सुन्नत से दूर होगा तो अवाम का क्या हाल हो जाएगा? फिर तो सुन्नतें खत्म हो जाएंगी ना। और यहां नबी पाक की यह हदीस डरा देने के लिए काफी है कि क़यामत के दिन वो मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा जो मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला होगा। और वो हदीस भी आपने पढ़ी होगी, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी में सुन्नतें कहां हैं। अच्छा, फिर एक तरफ तो ये बात हो गई, अब आते हैं इसकी दूसरी साइड की तरफ। जो लोग कहते हैं ना जनाब सुन्नत पर अमल करना ठीक है, गुनाह तो नहीं होता ना। अरे कितने बड़े नफे से आप महरूम हो रहे हैं। क्या वो हदीस पाक आपने नहीं पढ़ी? प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ये दो रास्ते हैं मेरे पीछे इस्लामी भाइयों। एक जन्नत में जाने वाला रास्ता है जो सुन्नत पर अमल करने वाला है, आका फरमाते जन्नत में साथ ले जाऊंगा। और दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि जो सुन्नत से मुंह मोड़े वो हम में से नहीं, सुन्नत को तर्क करने वाला मेरा दीदार भी नहीं कर सकेगा। इट मींस देयर आर टू वेज। आपने कौन सा रोड इख्तियार करना है? आका के साथ जन्नत में जाने वाला या चंद मॉडर्न दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सुन्नतों को दूर करने वाला? और कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इतनी बड़ी नेमत है हमें नबी पाक का जो तरीका मिला है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या दाढ़ी की सुन्नत, क्या लिबास की सुन्नत, क्या किरदार। अच्छा, फिर एक और बात भी मैंने करनी है। माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे मुझे सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाए हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपनी दावत इस्लामी वालों से भी बात करना चाहता हूँ कि जिनके सरों पर इमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, सुन्नत वाला लिबास है, बहुत अच्छी बात है, मगर याद रहे, बल्कि एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ना,
ہم سب ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بتائیے آپ کو نبی پاک کی کتنی سنتیں یاد ہیں. اگر کسی سے پوچھیں تو اپنے اپنے دل میں جواب دیجئے گا, تو شاید آپ غور کرتے چلے جائیں. سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, میں عمل کرتا ہوں. داڑھی رکھنا سنت ہے, میری ہے. امامہ پہننا سنت ہے, جی جناب. کپڑے بھی میں سنت کے لباس پہنتا ہوں, ٹھیک ہے. اور تھوڑی دیر رکیں گے, ہاں تیل لگانا سنت ہے. اچھا پھر عطر لگانا سنت ہے. اور آگے چلیے, لباس سیدھے ہاتھ سے پہننا سنت ہے. اچھا اور آگے چلیے, چپل سیدھے پاؤں پہلے ڈالنا چاہیے. اچھا پھر مسجد میں سیدھا پاؤں داخل. اور تو اب سرما یاد آ جائے گا, پھر شاید کنگھی یاد آ جائے گی. اور بتائیے, تو شاید 10 15 یا کسی کی 20 کے بعد بس ہو جائے گی. اچھا اب جو 10 15 سنتوں پر عمل کر رہا ہے نا, وہ سمجھتا ہے میں تو سنتوں کا پیکر ہوں, جتنی سنتیں پتہ ہے سب پر ہی عمل کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھیے علم سے دوری کی بات ہے. ہم اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ جناب یہ 15-20 سنتیں ہیں, اس پر عمل کر لو, تم سے بڑا تو سنتوں کا پابند کوئی نہیں. جناب علماء نے کتابوں میں نبی پاک کی 400 سے زیادہ سنتیں بیان فرمائی ہیں. وہ کس کو پتہ ہے, اس پر کون عمل کرے گا؟ خدارا یہ سب کو سمجھنا ہوگا کہ صرف سراپے کی سنتیں نہیں ہیں, سنتیں کردار کی بھی ہیں, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور خاص طور پہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس نے مذہبی حلیہ بنا لیا, جس کا نام مذہب کے ساتھ آ رہا ہے. کیونکہ عام آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے اتنا دین کو نقصان نہیں ہوگا. اگر کوئی مذہبی حلیے والا مذہبی ٹائٹل کے ساتھ غلط بات کرے گا, مذہبی ٹائٹل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا, لوگ اس بندے سے تو بدزن ہوں گے, اسلام سے بھی بدزن ہوتے ہیں. ویسے ہی آپ کو پتا ہے ایک لبرل طبقہ ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. دیکھو جناب مدرسے میں یہ ہو گیا, مولوی صاحب نے یہ کر دیا, چاہے ایسے کام ہزاروں کالج میں ہوتے ہوں اس کو ڈسکس کوئی نہیں کرے گا. یہ مدرسے والے ہوتے ہی ایسے ہیں, یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں. بتاؤ نا, ہمارے کاندھوں پر بوجھ بڑھ گیا, ہماری رسپانسبلٹی اور بڑھ گئی. اگر یہ اللہ دیکھے نا, احادیث میں فضائل کتنے بیان ہوئے علماء کے, آپ کہیں یار یہ تو پھنس گئے ہم. نہیں جناب پھنسے نہیں ہیں. مجھے پوری دنیا میں ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک پی ایچ ڈی اسکالر کی کوئی فضیلت حدیث میں لا کے دکھا دو. اور علماء کے فضائل پر قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں. وہ حدیث آپ بھول گئے کہ علماء کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی, اور علماء کی سیاہی جو ہے شہید کے خون پر غالب آ جائے گی قیامت کے دن. اور لوگ جنت میں جائیں گے, علماء سے کہا جائے گا رک جاؤ, اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جاؤ. علماء کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا, ان کے والدین کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. بتائیے نا کوئی حدیث کہ ڈاکٹر کے والد کو قیامت میں لباس پہنایا جائے گا, انجینئر کے والد صاحب کو جناب فلاں عزت کا حلہ پہنایا جائے گا. کوئی حدیث نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا, I am not against, خدا نہ خواستہ اس کا بھی کوئی غلط مطلب نہ لے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں. اگر کوئی شرعی باؤنڈری کے اندر ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, واٹ ایور ڈگری حاصل کرتا ہے, اوکے. مگر میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہم پر یہ ریسپانسبلٹی زیادہ ہے. لوگ ہم میں نبی پاک کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں, ہم میں اسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. ارے کاروبار کرو تو سچا, پڑوس میں آ جاؤ تو کمال کا پڑوس, ایون رشتہ داری کریں ہمارے ساتھ کوئی. میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سناتا ہوں, یقین کریں میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی نا, ایک تو طبیعت میں مزہ آ گیا ہے, اور دل کی بہت گہری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اس حدیث کا مصداق بنا دے, اللہ آپ کو بھی بنا دے. نبی پاک نے مومن کی تعریف بیان کی. آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. مومن کیسا ہوتا ہے؟ دعویٰ تو میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں کہ میں مومن ہوں. ہم مومن, یہ جو 3 وصف ہیں مومن ہونے کے, ذرا اس کو سمجھیے گا. حدیث پاک کے یہ الفاظ کیا کہتے ہیں؟ مومن نرم دل ہوتا ہے, مومن نرم خو ہوتا ہے, اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں. اور سہل, آئے ہائے, یہ جو لفظ ہے نا یہ تمام مسائل کا حل ہے. یقین کرو اگر ہم سہل ہو جائیں, اب جو ناظرین ہیں آپ تو معنی سمجھتے ہیں, میں ناظرین کے لیے بیان کر دوں کہ سہل مومن آسان خو ہوتا ہے. جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے مفتی صاحب سے بات کی, ہمارے جو ماشاءاللہ دارالفتہ کے ہیڈ ہیں مفتی قاسم صاحب, کہ حضور یہ سہل کا معنی سمجھائیں, واٹ از دا میننگ, یہ کیا مراد ہے یہاں حدیث میں. اللہ اکبر. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مومن ہر کسی کے لیے آسان ہوتا ہے,
یہ ایزی ٹو ایکسیس ہوتا ہے. ہم نرم دل ہیں؟ پہلے غور کر لیں. بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ داڑھی والا، مذہبی حلیے والا، بلکہ اس کے نام کے ساتھ علامہ، مولانا، حافظ کچھ نہ کچھ لگا ہوا بھی ہے، مگر حضرت کے مزاج کے خلاف بات کر دیں، پھر حضرت کا اصل روپ دیکھیں کہ آستینیں بھی چڑھ جائیں گی، آنکھیں بھی لال ہو جائیں گی. کیا عام لوگ مذہبی لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا نعتیں ہم سب پڑھ رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، اور ہمارے شان کے خلاف کوئی جملہ تو کہہ دے پھر ہم بتائیں گے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. ارے بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش شریف ہوگا نا. نبی پاک نے پتھر کھائے ہیں طائف کے میدان میں، وہی پتھر اٹھا کر مارنا ثابت نہیں ہے. آقا نے دعا دے کر اپنا بنا لیا. فتح مکہ تو پڑھا ہوگا نا آپ نے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا. نبی پاک کے چچا کا کلیجہ چبانے والے بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے کس تکلیف کے عالم میں مکہ چھوڑنا پڑا یہ سب آپ نے پڑھا ہوگا. مگر جب نبی پاک پھر مکہ آتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے تو کیا کیا؟ بدلہ لیا یا معاف کیا؟ اور اس معافی کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ پڑھیں پلیز. 10,000 لوگ 12,000 لوگ تھے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر میں، ٹھیک ہے نا. کون سا سال تھا؟ 8 سنہ ہجری، ٹھیک ہے. 9 سنہ ہجری میں حجۃ الوداع ہوتا ہے. ایک طرف 12,000 مسلمان ہیں جو مکے میں آ رہے ہیں، اور ودی نے یہ جب 9 سنہ ہجری میں میرے آقا عرفات میں خطبہ دیتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. ایک سال میں اسلام کو کتنی ترقی مل گئی، کیسے آ گئے؟ قرآن نے کہا تھا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. قرآن نے پہلے بشارت دی تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، مگر تلوار نکال کر سر قلم کر کے اسلام میں لایا گیا یا ان تمام ظلم کرنے والوں کو معاف کیا گیا، اور اس کے بعد فوج در فوج لوگ اسلام میں آ گئے. لیکن کیا ہم نرم ہیں؟ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں؟ نہ بیوی کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بھائی بہنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کلاس میٹ سے کوئی غلطی ہو جائے، نہیں جناب اب ہمارے ساتھ تو دوستی ختم اس کی. آپ مقتدا ہیں. میں جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ نے تو اپنے کردار اور اپنی گفتار سے لوگوں میں یہ ٹرانسفر کرنا ہے کہ جناب مسلمان نرم ہوتا ہے. اور اگلی بات جو میرا یوں سمجھیے کہ میں اس بات پر ہی بیان کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ مومن سہل ہوتا ہے، ایزی ٹو ایکسیس. ہر بات میں آسان، بات کرنا آسان، کاروبار کرنا آسان، رشتہ داری کرنا آسان، پڑوس میں رہنا آسان، ہر چیز میں آسان. کیا ہم آسان ہیں؟ اگر ہم استاد بن جائیں تو شاگرد کے لیے مشکل بن جاتے ہیں. وہ شاگرد ڈرتا ہی رہتا ہے استاد صاحب سے بات کروں نہ کروں، موڈ صحیح نہیں لگ رہا، ذرا سا پوچھوں گا تو ڈانٹ دیں گے، جھڑک دیں گے. یہ کیسا استاد ہے جو شاگرد کے لیے مشکل ہے؟ اچھا شاگرد ہیں ہم تو استاد کے لیے پرابلم ہے. استاد صاحب سر میں درد ہو گیا اس کو پڑھا کے، جب پڑھو الٹی بات کرتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتا، استاد کا ادب نہیں کرتا. نہ ہم شاگرد بن کر آسان، نہ استاد بن کر آسان. اچھا ساتھ رہتے دوستوں میں سارے دوست پریشان، کس کو یار روم میں رکھ لیا ہے. اسی طرح آگے چلیں، ہم پڑوس ہمارا، کیا پڑوس کے لیے آسان ہے؟ سوچئے ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کا پڑوسی غیر مسلم ہوتا مسلمان ہو جاتا. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ پڑھا ہوگا نا آپ نے. مجوسی تھا، آتش پرست تھا پڑوسی، گندگی ڈالتا تھا آپ کے گھر میں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر کہ گندگی ڈالوں غصہ آئے گا لڑائی کریں گے. 1 دن 2 دن 3 دن نو ریپلائی فرام ہم، چلے گیا. کہ حضرت تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو بہت ہوتی ہے. غصہ نہیں آتا؟ غصہ بھی آتا ہے. پھر بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کہ ہمارا دین سکھاتا ہے غصہ پی جانا چاہیے. اللہ معاف کرنے والوں کو دوست بناتا ہے. میں روز پانی ڈالتا ہوں تمہاری گندگی صاف کر دیتا ہوں. کہ حضرت گھر کی گندگی بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے دل کی گندگی صاف کریں، مجھے مسلمان بنا دیں. یہ تھے ہمارے اسلاف. ان کا پڑوسی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پڑوسی جس سے راضی ہے اس کا رب اس سے راضی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے. ایک بار پیارے آقا صحابہ کرام کے ساتھ حقوق بیان کر رہے ہیں پڑوسیوں کے، اور صحابہ کو یہ فیل ہوا کہ نبی پاک کی وراثت میں بھی حصہ بیان نہ کر دیں. لیکن آج ہم کیا پڑوس کے ساتھ اچھے ہیں؟ تو آج یہ حدیث یاد کر کے جانا کہ مومن نرم ہوتا ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے، عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، اور وہ سہل ہوتا ہے، وہ آسان ہوتا ہے. آپ سے بات کرنے میں ڈر نہ لگے. کیا آپ نے نہیں پڑھا پیارے آقا کی سیرت کو کہ مدینے کے بچے آتے تھے اور میرے آقا کا ہاتھ پکڑتے، جدھر لے جاتے میرے آقا ان کا ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے، ان کے ساتھ چلے جاتے تھے.
بدو لوگ آتے تھے، گاؤں کے ولیجر آتے تھے، کھڑے ہو کر کونین کے والی کی بارگاہ میں سوال کرتے، اور کیسے کیسے سوال کرتے سب کتابوں میں موجود ہے۔ کیا پیارے آقا نے کبھی ڈانٹا، کبھی جھڑکا؟ ہم آج بات بات پر منہ چڑھا لیتے ہیں۔ نہیں جناب، مومن آسان ہوتا ہے۔ تو پلیز میں آپ کا بھائی بن کر آج یہ میسج لے کر آیا ہوں کہ عمل بہت ضروری ہے۔ علم تو آ گیا، ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو جانتے ہیں، انڈین اور بنگلہ دیش کے لیے تھوڑی نئی چیز ہوگی، لیکن کمال کی بات لکھتے ہیں سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی، پنجابی صوفی شاعر گزرے، اور کیا کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ کہتے ہیں کہ علم تو پڑھ لیا مگر ادب نہ سیکھا، تو کیا فائدہ اس علم کا؟ تسبیح روز پڑھتا ہے مگر دل نہیں پھرتا ہے، دل وہی گناہوں کی عادتیں، دل وہی غفلت کا شکار ہے، پھر کیا فائدہ تسبیح کا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے اور ساتھ عمل صالح بھی عطا فرمائے۔ ہم ان بے عمل علماء میں شامل نہ ہوں جنہیں قیامت کے دن بلا کر سزا دی جائے گی اور لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ آپ نے وہ بھی تو حدیثیں پڑھی ہے نا کہ قیامت کے دن جب عالم کا حساب، سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا اس میں ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا، قرآن کا علم جاننے والا ہوگا۔ اس سے رب کہے گا بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، اور وہ کہے گا مالک میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے کہہ لیا گیا، بڑی ڈگری مل گئی نا، ایم فل ہو گیا، جناب پی ایچ ڈی ہو گئی، بڑا میرا نام پورے شہر میں مشہور ہے کہ حضرت الازہر سے پڑھ کے آئیں گے، اور اگر اس کے بعد اندر عمل نہیں ہے اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، صرف نام کے لیے کیا تھا، تو سنو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ ان محرومین میں ہمیں شامل نہ فرمائے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے، ہم سے بس دین کی خدمت لے لے۔ تو میں ایک احساس اجاگر کرنے آیا ہوں، چونکہ آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، پلیز ناراض بھی مت ہوئیے گا، میں بہت اپنائیت سے یہ موضوع لے کر آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، لوگ تو سمجھیں کہ حضرت سالوں دین کی خدمت کرنے گئے ہیں، کتنی بڑی قربانی دی ہے، جوانی میں وطن چھوڑا ہے، جوانی میں فیملی چھوڑی ہے، اپنے وطن سے دور علم سیکھ رہے ہیں، وہاں آپ کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور معاذ اللہ اگر یہاں نماز قضا ہو رہی ہے، اگر یہاں نگاہیں حرام دیکھ رہی ہیں، اگر کان حرام سن رہے ہیں، اگر سنتیں پامال ہو رہی ہیں، تو پھر تو ہم محروم رہے نا، پھر تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ وقت بھی دیا، قربانی بھی دی۔ ارے یہاں کیسے کیسے بزرگ ہیں، میں سیرت پڑھ رہا تھا امام شافعی کی، امام شافعی کا مزار یہاں ہے، ان کی راتیں گریہ وزاری میں گزرتی، وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، امام اعظم وقت کے امام ہیں جن کے شاگرد مجتہد، ارے انہوں نے کام اتنا کیا کہ ان کی قبر پر ہر وقت کروڑوں انوار و تجلیات کی ہمارا حسن زن ہے بارش برس رہی ہوگی، مگر عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا، روزانہ قرآن پاک کا ختم کرنا، رمضان میں 62 ٹائمز قرآن ختم کیا۔ اللہ نے کروڑ پتی، اس زمانے کے بلینر تھے، مگر سخاوت کیسی تھی کہ کاروبار بھی کرتے تھے اور مال بھی لٹاتے تھے۔ انہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھی، عمل بھی کیا، گریہ وزاری بھی کی، آہ و فغاں بھی کی، گناہوں سے ہر وقت لرزاں و ترساں بھی رہتے، حالانکہ گناہ نہیں تھے، وہ نیک ہو کر روتے تھے، ہم گناہگار ہو کر نہیں پچھتاتے، ان کے نفل قضا نہیں ہوتے، ہمارا حال ہم جانتے ہیں۔ پلیز ایسے مقدس ملک میں ہو جہاں بڑی یادیں ہیں بزرگوں کی، ان کی سیرت سے عمل کا پھول اپنے دل میں سجائیے، کیونکہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر علماء کمزور ہو جائیں گے تو عوام کا کیا بنے گا؟ اگر مقتدا اور امام ہی کمزور ہوگا تو عوام تو ویسے ہی راستے ڈھونڈتی ہے بے عملی کے۔ میں نے تو نیک بننا بھی ہے اور لوگوں کو نیک بنانا بھی ہے، ہماری ذمہ داری تو زیادہ ہے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دعوت اسلامی والے کیا کرتے، ہمیں کیا سکھایا گیا کہ نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ کتنا پیارا مدنی مقصد ہمیں ہمارے مدنی مرکز نے عطا کیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ساتھ دیں گے اس مدنی مقصد میں؟ آئیے مل کر دہراتے ہیں،
ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مدنی مقصد دیا، اپنی بھی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ کسی کی اصلاح کر دیں گے، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو جائے۔ آئیے، یہ ہے میسج دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے، مچائی ہے۔ دعوت اسلامی نے بڑی پرانی مسجدیں ہیں مگر بڑی ویل مینج بھی ہیں اور بڑی یادگار مساجد ہیں۔ ہے صحابہ اولیاء، ماشاءاللہ کیا بات ہے اہل بیت کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پاکی کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک روضہ ہے۔ کے بھی نشان اس پر حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سرزمین امیر المومنین فی الحدیث شارح بخاری حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ